बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। सबसे पहले आज बात करेंगे कि जिस अंदाज में भारत को उनके अपने लोग, उनके अपने अखबारात, उनकी अपनी एजेंसियां इस वक्त जो तहकीकाती इदारे हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं और जो उनके हवाले से फैक्ट्स अवाम के सामने आ रहे हैं, शायद ही आज से पहले कभी हुआ हो। इस बार पिछले दिनों हमने देखा भारतीय अखबार दी हिंदू है, उसके बाद अमरीकी तहकीकाती इदारा ओपन सीक्रेट्स और दी इंडियन एक्सप्रेस ने भी भारत की जानिब से अमेरिका में जो लाखों डॉलर्स जो हैं वो अपनी सिर्फ लॉबिंग के लिए लगाए गए उसको बेनकाब किया है। अब इसकी कहानी क्या है, हम देख रहे हैं कि मई 2025 में एक तरफ मार्का हक था और एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर था और कहानी सबके सामने है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसका जिक्र करते हैं, तमाम ममालिक की तरफ से आप कहीं ना कहीं उनके अखबारात में इसका तस्करा सुनते ही चले आ रहे हैं। अब वो जो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त थी उससे बचने के लिए या अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए यूएस में लॉबी फर्म्स जो हैं वो हायर की गई। एक जो फर्म है ऐसी ही वो SHW है जो कि जेसन मिलर की है। अब जेसन मिलर जो हैं वो फॉर्मर एडवाइज़र टू दी प्रेसिडेंट ट्रंप, और साथ ही साथ ये भी अखबार में बताया गया है कि किस तरीके से कितना कितना खर्चा, कितने कितने एक्सपेंसेस इन लॉबिंग फर्म्स के ऊपर आए हैं। SHW को $1.8 मिलियन सालाना की बुनियाद पे हायर किया गया था। अब ये जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, यहाँ पे ये भी जहन में सबके होना चाहिए कि फारा जो कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत हर ऐसी एजेंसी, हर ऐसी फर्म जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को तमाम चीज़ें बताती है, वो उसके पाबंद होते हैं। और ये जब वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इनकी तरफ से फ़ाइल किया गया SHW की तरफ से, तो ये चीज़ें सामने आई कि किस किस तरीके से ख़ास तौर से मई के बाद टास्क उनको ये दिया गया था कि जब वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा आएंगे तो उनकी मुलाकातें कराएं वाइट हाउस के ऑफिशल से। फिर इसमें बताया गया कि जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात करना या उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करना, ये एजेंडा पे था, लेकिन इसमें हमें नाकामी नज़र आई। फिर एक और मर्करी पब्लिक अफेयर नामी लॉबिंग फर्म है, उसको $75,000 पे हायर किया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है। अब ये तमाम तर चीज़ें ऑब्वियसली भारत की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि किसी भी मुल्क के लिए, किसी दूसरे मुल्क में अपने तशख़्ख़ुस को बेहतर करने के लिए कोई लॉबी करना, लॉबिस्ट को हायर करना एक बड़ा, हम देखते हैं कि एक यूजुअल, एक रूटीन की चीज़ बन के रह गई है। लेकिन मई के बाद अब भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपना खोया हुआ मकाम या वो जो परसेप्शन विच वाज आई थिंक स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी इन केस ऑफ इंडिया, उसको बहाल कर सकें या उसको वापस ला सकें। अभी तक आपको वो मुलाकातों के हवाले से भी कोई कहानी नज़र नहीं आती कि वाकई वो कोई मंतकी अंजाम तक पहुंची, नहीं पहुंची। और ख़ुद अब इस पर इंडियन मीडिया की तरफ से लिखा जाना और सवाल उठाना कि अगर वाकई हम इतना पैसा लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी जो हमें वेस्टर्न मीडिया के अंदर कवरेज मिल रही है वो नेगेटिव कवरेज है, वो मनफी कवरेज है, तो फिर ये तमाम तर प्रैक्टिस जो है इसको क्यों किया गया। एक तरफ ये तमाम सवालात हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आजकल जो एक वजह शोहरत बनी इंडिया की वो मणिपुर है। और मणिपुर में आपको पता है, जिस तरह अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो इस वक्त आपको नज़र आता है कि मुसलमानों से ही नहीं, सिखों से ही नहीं, क्रिश्चियंस ख़ास तौर से अभी लास्ट क्रिसमस के बाद से वहाँ बहुत परेशान नज़र आते हैं। जैसे चर्चेस पे हमले किए गए, जैसे वहाँ पे लोगों को क्रिसमस की तकरीबात में शामिल होने से रोका गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया बन रही है उन तमाम लोगों के लिए जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ की बात करते हैं, जो इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन बनते हैं। सो दी इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक इंकशाफ आया है मणिपुर के हवाले से। आपको पता है कि वहाँ पे 2023 मई में ये जो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आया था, एक तरफ वहाँ पे जो कुकीज़ हैं, कुकी जो है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है और दूसरी तरफ मेतीज़ हैं, और मणिपुर के अंदर ये ऐसा एक फसाद था कि उसके बाद आज भी ये कहा जा रहा है द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कि अमन बहाल वहाँ पर नहीं हो सका है। और इसकी जो बुनियादी वजह वो करार देते हैं वो इस मोदी सरकार की गैर संजीदगी या इस वक्त उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स दिस इशू उसको करार देते हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तरफ से तो पहले ही मुतालबा किया जाता रहा है कि हमें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलाका
چاہیے. اور یہ اب جو مطالبات ہیں پورے انڈیا میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں منی پور کا جو یہ والا انسیڈنٹ تھا 3 سال کے بعد بھی اگر آپ بات کریں تو اس کا جو سپل اوور ایفیکٹ ہے وہ آپ کو بڑا نظر آتا ہے. وہ آسام میں بھی نظر آتا ہے, وہ میزورام میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ وجہ شہرت ہے. دوسری طرف لابنگ فرمز بھی کام نہیں آ رہی ہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب, who is an expert on international relations. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ us. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ لابیسٹ ہائر کرنگ فرمز کو ہائر کرنا بڑے ممالک کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے پیسے لگانے کے باوجود ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر اسپینڈ کرنے کے باوجود بھارت کو وہ پرسیپشن نہیں وہ بنا پا رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لابنگ ہے خصوصاً واشنگٹن ڈی سی میں, یہ بہت عام سا فنومینا ہے. ممالک وہاں پہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے وہاں لابنگ کرتے ہیں, اور بہت سارے انٹرنیشنل گولز ہوتے ہیں قوموں کے, وہ بھی وہاں پہ لابنگ فرمز کے ذریعے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے اندر بھی, اس کے لیے بھی لابنگ کا ایک رائج طریقہ کار ہے وہاں پہ. اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہاں پہ بہت مہنگا وینچر ہوتا ہے, کیونکہ لابنگ فرمز بہت بڑی بڑی اماؤنٹ چارج کرتی ہیں وہ اپنی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے اس فریم ورک کو ایڈوانس کرنے کے لیے. دیکھیے انڈیا کو خصوصاً ہمیں نظر آتا ہے کہ مئی کی جو ایپیسوڈ ہوئی, مئی کا جو ہماری اسکرمش پاکستان کے ساتھ ہوئی, اس کے بعد شاید ان کو یہ اس ضرورت کا خیال آیا کہ یہ اب ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک لابنگ, ایک نہیں بلکہ کئی لابنگ فرمز سے کانٹیکٹ کیا جائے اور اپنے جو ہمارے ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. دیکھیے لابنگ فرم کے ساتھ ساتھ میں چونکہ خود امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں ایک یونیورسٹی میں, مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ انڈین جو لابی ادروائز لابنگ فرم کے علاوہ بھی جو وہاں پہ کام ہے وہ انڈین جو ڈیاسپورا ہے وہ بھی بہت بڑے طریقے سے منظم طریقے سے کرتے ہیں. بہت سارے تھنک ٹینکس میں اور یونیورسٹیز میں ان کا بہت موجودگی ہے, ان کی پریزنس ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ انڈین انٹرسٹ کو بھی ایڈوانس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ 2 فیکٹرز ہیں جو بہت اہم ہیں جب ہم لابنگ کر رہے ہوتے ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ 20% آف واٹ یو پروپیگیٹ, جو پروپیگنڈا آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا گراؤنڈ پہ موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی انڈیا کے سلسلے میں دیکھیے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ہیومن رائٹس ایشو لیں گے, ہیومن رائٹس ایشو جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مسلم اسپیسیفک نہیں ہے انڈیا میں. جیسے بھی آپ نے منی پور کی بات کی, تو انڈیا میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ایٹراسٹیز کا ایک رویہ ہے انڈیا کا, وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ جتنی بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ایسے ہی ہے, جو کہ ایک انٹرنیشنل رسپانس اٹریکٹ کرتا ہے. تو انڈیا کو یہ باور کرانا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ مائنورٹیز کے حقوق کے لیے یا مائنورٹیز کے ساتھ جو کام جو وہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی انٹرنیشنل لا کے تحت یا انٹرنیشنل نارمز کے تحت جائز ہے یا اچھا ہے, کیونکہ وہ تو لوگ ان کے شہری ہیں. تو اپنے شہریوں سے سلوک اس بنیاد پہ کرنا کہ وہ مائنورٹی ہیں, میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے نا انڈیا کے اسٹیٹ ہوڈ پہ بھی ایک کوشچن ہے کہ وہ ایسا اپنی مائنورٹی سے کیوں کر رہے ہیں, جبکہ وہ بہت عرصے تک ایک ایسی اسٹیٹ کا تشخص اجاگر کرتے رہے جو سیکولر نارمز کے ساتھ چل رہی تھی, جو سیکولر ویلیوز کو ایڈوانس کر رہی تھی. تو ابھی ایک کنفیوژن کریٹ ہوگی مودی رجیم کے بعد کہ انڈیا کا جو تشخص ہے ایز اے سیکولر اسٹیٹ, ایز اے اسٹیٹ جو کہ تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلنے والی ہے, وہ بری طرح سے مسخ ہوا. اور آئی تھنک سب سے پہلا فیلئر تو ان کا یہ ہے کہ وہ انڈیا کو سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ ثابت نہیں کر سکے. اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہیں وہ دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور پرٹیکولرلی سوشل میڈیا پہ وہ بہت عام ہو جاتی ہیں. تو اس لیے لابنگ کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ بھلے وہ خرچ کریں گے, بھلے پیسہ لگائیں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا رزلٹ وہ لے سکیں گے جو وہ چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو مئی میں جو شکست ہوئی پاکستانی آرم فورسز کے ہاتھوں, اس سے جو ان کا ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا تشخص تھا, یا جو ان کا خطے میں ایک بڑا ملک, ایک اسٹرانگ ملک, ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک کا جو تشخص تھا, وہ بھی بری طرح متاثر ہوا. تو میرے خیال میں ان دونوں فرنٹس پہ انڈیا کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ لابنگ کریں. لیکن میری رائے میں
یہ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ انڈیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، کیونکہ دونوں طرف دونوں ڈومینز میں، دونوں ایریاز میں انڈیا کو میرے خیال میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوگا فیوچر میں بھی. So obviously that shining India is not so shining. اور ایک جو سیکولر انڈیا کا نام دیا گیا تھا، وہ آپ نے جس طرح مائنورٹیز کا ذکر کیا، اور ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی کہانی آ رہی ہوتی ہے. اب اسی پہ مجھے ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب ان کے اپنے اخبارات جو ہیں وہ اس پہ سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم یہی لابینگ کی بات کریں، یا جو اوور آل انڈیا اور اس وقت یو ایس کے تعلقات آپ دیکھتے ہیں تو بالکل ہی تاریخی نچلی سطح پہ نظر آ رہے ہیں. اینڈ اٹ سیمز لائک انڈیا ہیز بیکم irrelevant فار دی یو ایس. سو فیوچر میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کمی کو؟ انڈیا کہیں اور سے اگر پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیکاز رائٹ ناؤ رشیا سے بھی جو ڈیل ایکسپیکٹڈ تھی وہ بھی ان کو نہیں ملی ہے. یو ایس جو ہے وہ روزانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی نہ کوئی بیان ایسا دے دیتے ہیں کہ جس سے ان کے اپنے لوگ اب سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ ہماری بے عزتی کیوں کرا رہے ہیں. نریندر مودی کو کھڑے ہو کے نیشنل کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ پارلیمان کے اندر سوال کر رہے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون سے آلٹرنیٹ سورسز کی طرف یا ان کنٹریز کی طرف جا سکتے ہیں جو ان کو فائدہ ہے؟ دیکھیے، جو امریکہ کے ساتھ اس وقت ہندوستان کے تعلقات کی اگر بات کریں تو میں اس کو ایک ٹیمپرری فیز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان دی لانگ رن امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات رہیں گے، اور انڈیا سے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس خطے میں وہ ایکسپیکٹیشن جاری رہیں گی. انڈیا سے جو کام لینا چاہ رہا ہے ویسٹ اور امریکہ خطے میں، وہ شاید ان کی ایکسپیکٹیشن رہے گی کہ انڈیا ول کنٹینیو ٹو سرو ایز نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ایز دے سے. کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے، لیکن ایز اے پالیسی میرے خیال میں یہ جو مسائل ہیں انڈیا کا ریلیونس ہے وہ رہے گی. لیکن کرنٹلی جو ٹرمپ رجیم ہے وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے ساتھ اس طرح خوش نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رشیا سے تعلقات ہیں انڈیا کے. انڈیا جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہے، وہ ان ملکوں سے تعلقات پہ رکھنا چاہتا ہے جو شاید امریکہ کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے. تو اب یہ کنفیوژن ہوگی کچھ عرصے کے لیے، بھلے کچھ عرصے کے لیے ہوگی، لیکن اس میں انڈیا جو ہے وہ لوزنگ سائڈ پہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو انڈیا جو پالیسی، جیسے آپ نے خود بتایا کہ رشیا کے ساتھ ان کی ڈیل بھی مؤثر نہیں ہو رہی، تو ان کو اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو اپنے پارٹنرز ڈھونڈنے میں مسئلہ ہے. لیکن چونکہ بڑا جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا جو کانسیپٹ ہے، یا چائنا کے جو کنٹینمنٹ آف چائنا اسٹریٹجی کا ایک جو سوچ ہے، بھلے میں اس کو الگ طریقے سے ڈسکس کرتا ہوں جو کنٹینمنٹ آف چائنا اسٹریٹجی تھی امریکہ کی، لیکن یہ کہ انڈیا ریلیونٹ رہے گا. لیکن اس وقت انڈیا کو ان کے علاوہ پارٹنرز ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا، کیونکہ انڈیا کے جو خطے میں حالات ہیں باقی چھوٹے ممالک کے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. انڈیا کے جو بڑے ممالک ہیں لائک چین ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی مخاصمت چل رہی ہے. تو میرے خیال میں انڈیا فارن پالیسی فرنٹ پہ ول کنٹینیو ٹو فیس پرابلم ایز لانگ ایز ٹرمپ از ان چیئر ان دی پریزیڈنٹ ہاؤس. صحیح. اور جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ریسنٹ پارٹی اولڈ ممبر سے خطاب کرتے ہوئے جس طریقے سے نریندر مودی کی کہانی انفیکٹ باقاعدہ ان کے لہجے میں بیان کی ہے، the way he wanted to meet پریزیڈنٹ ٹرمپ، آئی تھنک وہ بھی کافی ان کے لیے حد تک کا اور تضحیک کا باعث بن رہی ہے انڈیا کے اندر. جی یہ فرمائیے گا. جی مکمل کر لیں ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ بات جو آپ نے بات کی، یہ جو انہوں نے تضحیک امیز لہجے میں بات کی ٹرمپ نے مودی کے لیے، دیکھیے یہ فیلئر ہے آف لابنگ فرمز دیٹ دے ہائرڈ. آپ نے لابنگ فرمز ہائر کی کہ آپ کے جو آفیشلز ہیں بشمول آپ کے وزیر خارجہ، آپ کے وزیر اعظم، ان کا وہاں پہ عزت سے نام لیا جائے، ان کو وہاں پہ سپیس ملے. تو وہ تو ٹرمپ کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ ایسی کوئی سپیس نہیں دی جا رہی انڈیا کو. تو وہ تو لابنگ جو پیسہ لگ رہا ہے اس پہ بالکل صحیح انداز میں جو اخبارات ہیں، جب میڈیا ہے یا سوشل میڈیا اعتراض کر رہا ہے کہ آپ پیسے خرچ کری جا رہے ہیں، آپ نے اتنی اماؤنٹ لگا دی، اپنی لابنگ فرمز ہائر کر لی، لیکن آپ کو وہ سپیس تو مل نہیں رہی. اینڈ ٹرمپ کی جو تقریر کا حوالہ دے رہی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا کو وہ سپیس نہیں مل رہی. بالکل صحیح. اور یہ وہ جو انہوں نے کہا کہ جی نریندر مودی نے جس طرح ان سے پوچھا کہ سر میں آئی میٹ یو پلیز، اور ان کے جواب میں انہوں نے کہا یس. سو کانگریس نے بھی پچھلے دنوں یہی سوال اٹھایا کہ بھائی اگر آپ کو بلایا نہیں تھا تو آپ کو بھاگ کے جانے کی وہاں پہ ضرورت کیا تھی، آپ ہماری بے عزتی کیوں کروا رہے ہیں. اینی وے انڈیا کے اندرونی حالات جیسے کہ ہم آج فوکس کریں کہ جو وہاں مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، فیو ڈیز اگو ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس کے کچھ جو کانگریس مین ہیں ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اسی طرف
طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے کہا گیا، خط لکھا گیا کہ بھائی وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں، ان کے جو مذہبی آزادی کے قوانین ہیں، ان کا بڑا غلط استعمال وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ خاص طور سے منی پور اور جو باقی علاقوں میں آپ کو ریفیوجیز جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو سپل اوور ایفیکٹ نظر آتا ہے آسام میں، میزورام میں، اس حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ریاستی نااہلی ہے اور وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو ریفیوجیز ہیں وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ جی 50,000 کے قریب لوگ ہیں، زیادہ تر کرسچنز ہیں جو کہ ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ بے روزگار بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، جن کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے ہر روز کا 84 روپے ملتے ہیں which is not even $1۔ تو کس طریقے سے لوگ اپنا گزارا کریں گے؟ وہاں سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی ہمیں علیحدہ علاقہ اپنا چاہیے، خود مختار ریاست چاہیے۔ اب ایک چیز جو میری نظر سے گزری اور مجھے حیرت بالکل بھی نہیں ہوئی کہ جب یہ بتایا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کے آئین سنگھ، جنہوں نے بہت زیادہ جو کوکیز ہیں جو وہاں پہ عیسائی ہیں ان کے خلاف منی پور کے اندر نفرت پھیلائی ہے۔ جب بہار میں ہم نے دیکھا نتیش کمار وہاں کے سی ایم ایک مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ سکتے ہیں، تو یہ تو ان کے اپنے چیف منسٹرز کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ۔ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ کہیں پر وہ رسپانسیبل اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جاتے ہیں جو اتنے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں؟ دیکھیے انڈیا کا جو ڈسمل ریکارڈ ہے مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا، وہ تو ابھی سب کے سامنے ہے، دنیا اس کو جان چکی ہے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے مائنورٹیز کو، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا ایک سپل اوور امپیکٹ بھی ہے، اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی۔ فار ایگزامپل جب آپ مائنورٹیز کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور اکراس دی بورڈ سب مائنورٹیز کریں گے، آپ کہیں گے جی یہ ملک صرف ہندو کا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ اتنی ساری مائنورٹیز ہیں جو وہاں رہ رہی ہیں، ان کی تو سپیس ختم ہوگی ملک میں۔ اس سے جو ان کا ایک سیکولر امیج ہے اس کو بہت سخت نقصان پہنچا، وہ بہت ہرٹ ہوا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نریندر مودی کو کون یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ ہندوتوا کے جو آئیڈیلز ہیں ان کو اپنے ملک میں نافذ کریں، جس ملک میں اتنی زیادہ تعداد میں مائنورٹیز رہ رہی ہیں اور وہ امپیکٹ بھی کرتی ہیں آپ کی مطلب ساری جو نیشنل لائف ہے اس کو بھی۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ایسا فیکٹر ہے، لائک ابھی جو منی پور ہے یہ بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی جو 1949 میں انڈیا کے ساتھ مرج ہوئی، اور یہ ایشو جو تھا یہ 50s میں شروع ہو گیا۔ جو کوکیز ہیں وہ تو پریڈومیننٹلی کرسچنز ہیں، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں جو ان کو وہاں سے جو ہے نا بے دخل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ زیادہ پریڈومیننٹلی ہندوز ہیں۔ اب ایک رفٹ پیدا ہوگی کمیونٹیز کے اندر ایک اسٹیٹ میں، جو کہ بہت ڈینجرس ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں بہت سی تحریکیں جو دبی ہوئی ہیں یا چنگاریوں کی صورت میں ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اس سے ہوا ملے گی اور وہ بھی اپنے اپنے حقوق کے لیے کریں گے۔ لیکن کسی بھی ایک کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کریں گے، ان کے حقوق کو سلب کریں گے، ان کے ساتھ اٹراسٹیز کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا جہاں پہ وہ ریئیکٹ کریں گے۔ تو اب جو وہاں پہ ایک مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ جی ہمیں ایک خود مختار ملک چاہیے، ہمیں ایک خود مختار علاقہ چاہیے جہاں ہم اپنی مرضیوں سے زندگی گزار سکیں، تو اس میں بالکل لاجک لگنا شروع ہو جائے گا لوگوں کو، اور کمیونٹی جو ہے وہ ان کے اندر جو تھوڑی سی ہوتی ہیں وائسز جو کہ سینٹر کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ مل کے رہنا چاہتی ہیں، شاید وہ بھی مودی کے ساتھ رہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ مودی گورنمنٹ کوئی اتنا یہ دانشمندانہ فیصلہ کر رہی ہے بائی ٹارگیٹنگ مائنورٹیز۔ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب what do you see happening, what is likely to happen rather کہ وہاں پہ جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف انسرجنسیز ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں۔ ہم یہ 7 سسٹر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے خاص طور سے یہ جو انڈیا سے دوری کے بعد وہاں بنگلہ دیش سے آپ کو آوازیں آتی ہیں کہ اگر انڈیا نے ہمارے ملک کے اندر انٹرفیرنس بند نہیں کی تو پھر ان کو اپنی یہ 7 سسٹر اسٹیٹ سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے انڈیا سے۔ پچھلے دنوں وہ جو سیکس فار جسٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی ٹرمپ لینڈ کے نام سے ایک الگ ملک بنا دینا چاہیے کرسچنز کے لیے، خاص طور سے جو کرسمس کے بعد واقعات سامنے آیا 25 دسمبر کو جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے انسرجنسیز کا
کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بیکاز اس وقت تو نہ توجہ دی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنے عہدے داران کہیں نہ کہیں اس میں ملوث نظر آتے ہیں. دیکھیے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں سیکولر انڈیا جو تھا وہ سیکولر انڈیا از ایکسیپٹیبل پرپوزیشن ٹو ریجن ایز ویل ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم سمجھتے تھے جو لوگ انڈیا کو دیکھتے ہیں یا جیسا ہمارا نیبر ہے جو ہم سارے دیکھتے ہیں اس کو کہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے, انڈیا میں رہنا جو ہے وہ کسی بھی مائنورٹی کے لیے کمیونٹی کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو جب آپ اس تشخص کو ہرٹ کریں گے, اس کو مسخ کریں گے اور ان کی سپیس کم کر دیں گے, ان کی نیشنل لائف میں ان کی نیشنل لائف میں سپیس کم کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھے گی, جیسے منی پور کے لوگ کر رہے ہیں یا باقی جو مائنورٹیز ہیں. تو اگر یہ مودی گورنمنٹ کی پالیسی کنٹینیو رہتی ہے, جاری رہتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی کمیونٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ایک خاص سفوکیشن کے ماحول میں آپ کب تک رہ سکیں گے, تو ساری کمیونٹیز بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. اینڈ دین جب یہ حد سے بڑھے گی بات تو شاید انٹرنیشنل کمیونٹی زیادہ اٹریکٹ ہوگی, اور پھر شاید یہ جو لابنگ فرم کی بات ہو رہی ہے شاید ان کے جو موقف ہے وہ کوئی مانے گا بھی نہیں کہ آپ اکراس دی بورڈ سب کوئی. ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جس کی آبادی ارب سے زیادہ ہے اس میں صرف ہندو رہیں گے, جبکہ کروڑوں کے حساب سے آپ باقی مائنورٹیز کے لوگ بھی وہاں رہ رہے ہیں اور 70-80 سالوں سے رہ رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ ان کی سپیس بالکل شرنک کر دیں گے تو انڈیا کو نقصان ہوگا. میرے خیال میں ابھی بھی ایسا مودی گورنمنٹ کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کمیونٹیز ساتھ لے کے چلیں, اینڈ سیکولر انڈیا واز اے گڈ آئیڈیا, اسی کو فالو کریں. دیٹ شوڈ بیکم آئیڈیل. اگر ہندوتوا آئیڈیل اور سیکولر آئیڈیل آپس میں ٹکرائیں گے اور جیت اگر ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ہوگی تو میرے خیال میں انڈیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بات کی کہ پھر یقینی طور پہ وہاں کی توجہ بھی زیادہ اس جانب آ جائے گی جو وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. یہ بتائیے جیسے ٹرمپ لینڈ ایک تجویز ہے, ہم تجویز کی بات کر رہے ہیں, ہونا نہ ہونا وہ تو بات کی بات ہے. سو ٹرمپ لینڈ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی نام اس لیے دیا گیا کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہی از دا اونلی لیڈر ہو ہیز دا کریج اور اتھارٹی ٹو انٹروین ان دا سچویشن, وہ روک سکتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو بدسلوکی وہاں پہ ہو رہی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ باقی معاملات میں تو چاہے وہ رشین تیل خریدنے کی چیز ہو, وہ ٹیرف بڑھا دینا ہو, ہر چیز کے اندر ہمیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے حربے استعمال کرتے وہ نظر آ جاتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ آرم ٹویسٹنگ کر کے دباؤ بڑھا کے اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں. سو یہاں جب ہیومن رائٹس کی بات ہے, مائنورٹیز رائٹس کی بات ہے, ادھر بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے ایز آف ناؤ میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی صورت سے کوئی کام ہوگا, تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو. لیکن دیکھیے ایک خاص وقت آئے گا جب یہ ہیومن رائٹس وائلیشن یا انڈیا کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں گے جہاں پہ یہ مائنورٹیز کا جو اٹراسٹیز کا یہ سلسلہ ہے یہ لوگوں کو اتنا سفوکیٹ کرے گا کہ وہ سارے لوگ جو دبے ہوں گے وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور ان تحریکوں کی صورت میں گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے. ابھی اس میں وقت اس لیے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی تحریک ہے, کبھی اس کو دبایا جائے گا, کبھی اس کو ڈیل کیا جائے گا, کبھی مذاکرات کیے جائیں گے, بہت سارے ایسے آپشنز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے پاس کہ وہ ان کو دبائیں گے. ٹرمپ کا جہاں تک یہ ٹرمپ لینڈ کا مسئلہ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی کچھ ایسا ہوگا, لیکن چونکہ the problem is in India, تو میرے خیال میں جو میں جیسے نیشنل لائف کی بات کرتا ہوں جو مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے لوگوں کی. دیکھیے ایک ملک میں آپ رہتے ہیں, آپ کو آزادی نہیں ہے, آپ کو جو ہے نا آپ اپنی ورک پلیسز پہ ہراس ہوتے ہیں, آپ ریلیجیس پلیسز پہ ہراس ہوتے ہیں, آپ کو ریلیجیس آزادی نہیں ہے, آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, تو ایک سفوکیشن کا ماحول بنتا ہے. ظاہر ہے وہ کسی ایک جگہ بنے گا تو وہی چنگاری جو ہے وہ پھیلے گی اور انڈیا کو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا. Right. Dr. Talat Shabir, thank you very much for joining us on Worldview today. We'll take a break here. Stay tuned. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازم. اپنے گھر اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں. دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں.
छतों की टैंकियों और पानी से भरे बर्तनों को ढांप कर रखें। शाम और सुबह के औकात में खसूसी एहतियात करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल करें। अगर कमर दर्द, सर दर्द या जोड़ों में दर्द, जिस्म पर धब्बों की मौजूदगी, बुखार या इससे मिलती जुलती अलामत महसूस हों तो फौरन मुआलिज से रुजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक तशवीश की लहर ज़रूर पाई जाती है। अमरीका के अंदर भी आपको ऐसे सहाफ़ी मिलेंगे, ऐसे तज्ज़ियाकार मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमें तो इन तमाम जंगों से दूर रहना था, और अगर हम वाकई दोबारा पुरानी रविश पे जाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अब वेनेजुएला के बाद हुआ क्या है? वो तमाम लोग जो कि इस पॉलिसी की हिमायत करते हैं, एटलीस्ट एक डिबेट ने वहाँ जन्म लिया, और ख़ास तौर से ईरान के मामले में कि ईरान के साथ भी यही सलूक होना चाहिए। अब उनके अपने जो एनालिस्ट्स हैं वो इसके ख़िलाफ़ नज़र आते हैं कि अगर ईरान के साथ ऐसा किया जाता है और वेनेजुएला वाली सूरत हाल वहाँ पे पैदा करने की कोशिश की जाती है तो ये अमरीकी मुफाद में नहीं होगा। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक वो ये आपको बताते हैं कि जी अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से वार्न किया है कि वहाँ पर मुजाहिरीन, जैसे हम जानते हैं कि ईरान में मुजाहरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की सूरत में अमरीका मुदाखलत करेगा, और इसकी कोई नौयत क्या होगी उसकी कोई वजाहत जो है वो नहीं दी गई है। और ख़ास तौर से इसमें ही बताया जाता है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बहरान नज़र आ जाएगा अगर वेनेजुएला जैसा सलूक आपने ईरान में किया। पूरे साउथ एशिया के अंदर भी आप एक क्राइसिस खड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो पाकिस्तान की पिछले कुछ अरसे के अंदर बेहतरीन सफारतकारी रही है, जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है, वो लोगों की और इन आलमी जरायत के लिए एक मरकज़ निगाह ज़रूर है। वो किस तरीके से कि इसके अंदर आपको सबसे पहले जिक्र मिलता है पाकिस्तान का, जिसमें वो बताते हैं कि जी साउथ एशिया में अमेरिका का बहुत अहम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो पाकिस्तान है, और वो भी ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं चाहता है। वो किसी ऐसी कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करेगा जो पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए मसाइल खड़े कर दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको ऑलरेडी भारत से कशीदगी और अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर जंग और बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि जी मुहाजिरीन जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनसे ऑब्वियसली पाकिस्तान इतना अरसा निमटता रहा है, अब ये भी एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाएगा कि जी ईरान से जो मुहाजिरीन हैं वो भी पाकिस्तान आए, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कौमी सलामती का मामला खड़ा कर सकता है। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनकी बहस हो रही है, जिनके हवाले से लिखा जा रहा है, जिन पर आपको डिबेट्स नज़र आती हैं, और जो इस वक्त वहाँ पे हालात हैं ईरान पे, उसके अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से भी, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी शहरियों को भी एक ट्रैवल एडवाइज़री जो है वो जारी की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है इस वक्त ना किया जाए ईरान का जब तक हालात बेहतर नहीं होते। इसी सब पे ज़रा बात करते हैं कि हो क्या रहा है और क्या सकता है आने वाले दिनों में। ख़ास तौर से ये जो स्टोरी हमारे सामने आई है उसके बाद अमेरिका के अंदर जो डिबेट जन्म ले चुकी है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार उल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो स्टोरी आई है द नेशनल इंटरेस्ट की, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जिक्र करना पाकिस्तान की जो मौसर सफारतकारी है उसको जाहिर करता है, या खित्ते में जो इस वक्त पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस नज़र आता है ये उसकी निशानदेही है? यार एक तो जो नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन है ये बड़ा रिनोन्ड और ऑब्जेक्टिव मैगजीन, अनलाइक दे डोंट टेक साइड, और इस पे आई थिंक इससे पहले भी इनके 2-3 मज़ामीन छपे हैं, स्पेशली पोस्ट 9th में, पोस्ट 10th में,
اور ایک ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کی گروئنگ ملٹری جو کیپبلٹی ہے اور خطے میں جو اسٹینڈنگ ہے، اور آئی تھنک دیر آر نیچرل ریزن. دوسرا جو ہے اس میں ابھی یہاں ترکیہ میں بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ درخواست اگر ایران فال کرتا ہے تو دین یہ دو ویکٹرز بنیں گے جو جغرافیکل ہیں. ایسٹ کی طرف پاکستان ایران بارڈر یا ڈیسٹیبلائز ہوگا بیکاز وہاں سستان و بلوچستان کا مسئلہ آلریڈی ہے، اینڈ دین نارتھ ویسٹ میں ٹرکی ہے، اور وہ جنرلی فیل کرتے ہیں کہ بیسیکلی اٹس گوئنگ ٹو بی ہیوج سیٹ بیک ٹو دی جو ریجنل سیکورٹی ہے. اور اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کا آپ نے دیکھا ہے ٹک آلموسٹ 12 ایئرز ابھی تک اسٹیبلائز نہیں. ایران you know 10 times larger than Syria. پاکستان سے بھی کچھ 1.5 گنا زیادہ رقبہ ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور نیشنل پش اوور بھی نہیں ہے بیکاز اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں جو گورننس کا ہے بہت مشکل ہے. صرف اگر آپ ملیشیاز اویلیبل وتھ دی ہائر کمانڈ دیکھیں تو تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ ہیں جو بسیج میں یا آئی آر جی سی میں ہے یا ملٹری میں ہے. تو اتنے بڑے اسٹرکچر کو پش کرنا تھرو پروٹیسٹ کو مشکل ہوگا. یہ ضرور ہے کہ اکنامک پریشر ہے، آئسولیشن ہے، اور اس میں بیسیکلی امید کی جا رہی تھی بائی دی ویسٹرن بیسیکلی میڈیا کہ شاید اس سے انقلاب آ جائے. میرے خیال میں بھی آپ دیکھیں نیکسٹ ویک ول بی ڈیسائڈ. تو ہر لحاظ سے پھر یہ پتہ نہیں، دیکھیں جب خدا نخواستہ ڈسپلیزر سے ہو ول کم، وہ کوئی کہہ رہے رضا شاہ پہلوی 2 ماہ آ جائیں گے، کوئی کہہ رہے جی کہ اس میں شاید مسا. ابھی آئی تھنک مائک پومپیو نے تو ٹویٹ کر دیا جی کہ مساد کے ایجنٹ پھر اکنالج کر رہے ہیں اوپنلی. بٹ آئی تھنک دیٹ از دا کائنڈ آف پریشر. دیٹس وائی آئی تھنک اگر یہ سے چیزیں بہت اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہیں تو آپ ایک ریئیکشن دیکھیں گے ریجن جو میری اچھا ویسے وہاں یہ روٹ کیا آپ کو اس سارے مسئلے کا نظر آ رہا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا ہے سپریم لیڈر کی طرف سے آیت اللہ علی خامنہئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے سب تمام لوگ ہیں جو ان کے رجیم کے مخالف ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ پروٹیسٹرز کو سڑکوں پہ لانے والا کون ہے، انہوں نے بیان دیا ہے. اب رجیم چینج کی کوئی اگر یہ واقعی کوشش ہے تو پہلی کوشش بھی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اٹیمپٹس ہوئے ہیں. آپ نے جیسے حوالہ دیا کہ جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آ جائے گا یا وہ رضا شاہ پہلوی 2 آ جائے گا. سو یہ روٹ پہلے ذرا سمجھائیے گا کہ شروع کس طریقے سے ہوا ہے. اکنامک کرائسس ایز یو سیڈ. جی آئی تھنک اکنامک کرائسس وہ ہے، اس میں کچھ تو ڈوئنگ از آف دی اسٹیبلشمنٹ، لیکن آئی تھنک ایکسٹرنلی بہت زیادہ. ابھی آپ صرف ریال کا دیکھ لیں، ترکمان بھی کہتے ہیں اس کو. آئی تھنک دس از ناؤ آلموسٹ آئی ایم شیور ہمیں جب آئے تھے یہاں آئی تھنک کچھ 6 مہینے پہلے تو شاید 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ریال کا $1 تھا. ناؤ اٹ از آئی تھنک 14 ساڑھے 14 لاکھ. تو پرابلی 1 کلو آپ آلو خرید سکتے ہیں، اینڈ سو دیٹس لاٹ آف پریشر. اور ایرانی آئی تھنک اگر آپ لائف اسٹائل بھی دیکھیں مطلب پاکستان سے بھی ٹرمز آف پر کیپٹا جی ڈی پی زیادہ ہے، لیکن سینکشن کی وجہ سے کافی زیادہ ٹائٹ ہے سچویشن. پھر ایک اور فیکٹر تھا جس میں ایران کی جو لیٹس سے ایلائز تھے جو ریجن میں لائک حزب اللہ ہے یا حزب اللہ عراق میں ہے، لیبنان میں اس طریقے سے ہوتیز ہیں، یا 2 بریگیڈز تھے سیریا میں، جو سیٹ بیکس بھی ہیں لیکن اس پہ کافی خرچہ آتا تھا. سم پیپل اسٹیمیٹ کہ پچھلے آئی تھنک 10-12 سال میں جب کافی سلمانی صاحب نے بیسیکلی جنگ نے بلڈ اپ کیا تھا $20-25 بلین خرچ ہوا. لوگ کہتے ہیں جی کہ وائی ڈونٹ یو اسپینڈ ان سائڈ ایران. یہ آئی تھنک کچھ فیکٹرز ہیں. پھر صاحب ظاہر ہے لاسٹ ٹائم جب ماسا ہمینی کا لیٹس سے ان کی موت ہوئی، یا کوئی لوگ کہتے ہیں ان کو مارا گیا تھا 2022 میں، تو وومن رائٹس پہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے. تو یہاں بھی اگر آپ ایرانیز کو ملتے ہیں جو بائی ڈائسپورا تو اس میں آئی تھنک دیر از اے ریزنٹمنٹ. تو یہ آئی تھنک کچھ فیکٹرز ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل جس میں آئی تھنک گورنمنٹ کو ریفارمس کی ضرورت ہے. اور پریزیڈنٹ پزشکیان نے آلریڈی مینشن کیا ہے کہ ہمارا قصور ہے، بس آئی تھنک دے وانٹ ٹو بیسیکلی کول اٹ ڈاؤن. لیکن میری اسسمنٹ یہ ہے کہ پریشر رہے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی رجیم چینج ہوگا، اور اگر ہوتا ہے تو یہ آئی تھنک ابھی جو نئی آپ دیکھیں گے دیر ول بی اے ہیوج ریئیکشن جس میں ترکیہ، پاکستان، سعودی عربیہ میں اور مصر، اگر آپ غور سے دیکھیں یہ 4-5 بڑے کھلاڑی رہے اپنے سامنے اگر ایران فال کرتا ہے جن کو مڈل پاورز کہتے ہیں. تو ایک نیچرل پھر ریئیکشن آئے گا. تو جو کہہ رہے ہیں مسلم نیٹو ایک ضرورت بن جائے گی. اٹ کانٹ بی کہ پھر ابھی جس طرح اسرائیل اور یو اے کا چل رہا ہے، آئی تھنک اس میں میں زیادہ یو اے میں بات نہیں کروں گا، بٹ دیر از این ایفرٹ کہ سعودی عربیہ کو آئسولیٹ کر کے ڈیسٹیبلائز کیا چوک پوائنٹس پہ. جس طرح صومالی لینڈ کا ایشو ہے، یا اگر ایران ہوتا ہے یا ساؤتھ میں یمن ہے، تو سعودیز آلسو فیل کہ جی ہمیں بیسیکلی. اور اب کل میں دیکھ رہا تھا خالد مینا ہی واز آن ٹرکش TRT پہ تھے، اور وہ کہتے کہ یہاں تو باقلائزیشن کی ایفرٹ ہو رہی ہے ان دا عرب ورلڈ اور ہم ہونے نہیں دیں. تو یہ ایک ریئیکشن آ سکتا ہے اگر ایران فال کرتا ہے. یو فائنڈ اے مسلم نیٹو دین کمے گا، تو پھر کیا پھر اس میں استعمال لیں گے. ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ دیکھیں ایران کا سائز اگر آپ دیکھیں، سیریا ٹوک 15 ایئرز 12 ایئرز آئی تھنک، اور اسٹیبلائز ابھی تک. تو ایران کا تو کہتے ہیں اٹ ول بی سیریا آن اسٹیرائڈز، اور اٹ ول بی ہیوج ڈیواسٹیشن فار دی انٹائر ریجن. میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ نے مشورہ ٹھیک دیا ہے کہ آپ ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی کوشش کریں اور ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں. کچھ خبریں آ رہی ہیں شاید ایران وہ نیوکلیئر، پھر کیا کر لیں گے آپ. آئی تھنک
a very very critical situation. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ایک دفعہ اوبیسلی ہم ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور یو ایس کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, وہی سیم پیج پہ نظر آتے ہیں. بڑے عرصے سے اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ جناب جو ایران کا خاص طور سے جو مسل پروگرام ہے, بیلسٹک مسلس پروگرام, اس پہ امریکہ کوئی بیان دے, اور اس پہ نہیں آتے تھے, وہ صرف ان کے نیوکلیر پروگرام کا ذکر کرتے تھے یا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی دھمکی آتی تھی. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ بھی آپ کو بہت زیادہ بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نشانہ یہی بیلسٹک مسلز یا ان کا یہ جو گروتھ نظر آئی ہے, کیونکہ یہ جو 12 دنوں کی جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی, اس میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو ہماری سوچ سے زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں. از دیٹ دی بون آف کنٹینشن ایٹ دا مومنٹ؟ یہ وہ بھی ہے, وہ بھی فیکٹر ہے. نیوکلیر پہ ایک ہے بیکاز دے ور ناٹ لائک اینی کنٹری ان دا ریجن ٹو ہیو نیوکلیر کیپیبلٹی, اور پلس میزائل کیپیبلٹی جو بڑی کریڈیبل ہو. وہ آپ نے دیکھا کہ ڈرون پر سارے یہاں ترکیہ میں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈینٹ انہوں نے کیا ہے, اچھا خاصا نقصان ہے. ویسٹرن میڈیا میں سے اینی 5 سے ان کے بیسز اڑا دیے. تو یہ بھی آئی تھنک ایک, بیکاز ناؤ دے فیل کہ پرابلی دیر از اے اسپیس پروٹیسٹ کی وجہ سے گورنمنٹ پہ پریشر, اور آپ زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس میں جو ہے دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل, بیکاز انسٹیبلٹی کی فارم میں پھر دیر ول بی سرٹن اینٹی ویسٹرن فورسز اکٹھی ہو جائیں گی, جو آئی تھنک ان کی فیور میں نہیں ہوگا. بیسٹ تھنگ وڈ ایکچولی دے ہیو ٹو ناٹ کیلکولیٹ. امریکہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ٹھیک ہے آپ کا تو, لیکن ایک چھوٹے سے ملک کی وجہ سے ہاؤ مچ کاسٹ یو آر ریڈی ٹو پے, کہ یو نو پیپل اسٹارٹ ہیٹنگ یو. یا امیجن کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو گلف میں اینڈ ایوری ون لائک قطر پہ آپ حملہ کر دیں تو ایئرلائن, تو یہ آئی تھنک ابراہیم اکارڈ وغیرہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور اگر آپ کنٹینیوس اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب دین یو ڈونٹ وانٹ کہ اسلامک ورلڈ جو ہے, جس کی مڈل پاس ہے, وہ کچھ پھلے پھولے, اور آپ کا پھر ایک ایجنڈا ہے ٹپیکل اسلاموفوبیا ہے, تو اس میں پھر بہت زیادہ لاس ہوگا. اینڈ آئی تھنک سو نیشنل انٹرسٹ نے بات کی ہے, دے شوڈ لسن ٹو اٹ, اور ہوپ فلی باقی ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں ہاکس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ آر دے تھنکنگ, بٹ دے ہیو ٹو کیلکولیٹ ایوری تھنگ. اس کا الٹیمیٹ پھر لوزر یا ونر کون بالکل ہوگا. ہر طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وینیزویلا والی سچویشن یہاں کھڑی نہ کریں, اور کوئی بھی اگر آپ خطے میں مداخلت کریں گے تو وہ غیر مستحکم ہی ہوگا, اور اس کے صرف اور صرف نقصانات ہیں لانگ ٹرم میں. بھی آپ کو لگے کہ شارٹ ٹرم آپ نے بڑے فائدہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن آپ کو اس کے لانگ ٹرم جو بینیفٹس ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. مجھے یہ بتائیے, وینیزویلا کے بعد ایران کے حوالے سے تو بات کی ہی جا رہی ہے, لیکن ایک اور چیز جو کہ اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کی ریکگنیشن سامنے آئی ہے. اب وہ ویسے صومالیہ سے کیا پوری دنیا سے ہی اس کا بڑا اسٹرانگ ریاکشن آیا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو جاتا ہے, ابھی OIC کا جو اجلاس ہے انہوں نے بھی بڑی مخالفت کی اس چیز سے. اچھا, اگر آپ ایران کے تناظر میں اس چیز کو دیکھیں, گو کہ صومالی لینڈ جو ہے وہ جغرافیکلی کوئی ایران کے قریب نہیں ہے, کوئی نیبر نہیں ہے اس کا, لیکن اٹ ڈز افیکٹ دا ریجنل بیلنس اسپیشلی ان دی ریڈ سی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اسی کانٹیکسٹ کے اندر اسرائیل کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے جو صومالی لینڈ کی ریکگنیشن نظر آئی ہے؟ جی بالکل, اس میں آئی تھنک ایک تو فیکٹر ہے جو چوک پوائنٹس کا کنٹرول, بیکاز دے فاؤنڈ لاسٹ ٹائم حوثی نے کیا کہ جی یہ باب المندب جو ہے you'll have to deny it کہ جی یہاں شپنگ ہے, سازر اس میں بڑے اٹیک تھے. پھر اس طرح اسٹیٹ آف ہرمز میں ایران آیا تھا, اوپر ریڈ کا جو چوک پوائنٹ ہے وہاں پہ سوئز کینال, تو 3 بڑے, اس میں آلموسٹ 30% آف دا گلوبل انرجی فلو کرتی ہیں 3 چوک پوائنٹ سے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا جو آئی تھنک خالد مینو نے کل بات کی تھی TRT پہ کہ جی ناؤ دے آر لوکنگ ایٹ بالکنائزیشن, لیکن ڈائریکٹلی کوئی نہیں گھسے گا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں, مے بی دیٹ سے ایران میں, بٹ اف یو اسٹارٹ ڈیسٹیبلائزنگ امپورٹنٹ چوک پوائنٹس, اور وہاں پہ ابھی لائک صومالیہ وڈ نیور لائک, ڈسپائٹ کہ ہماری لینڈ کا ایشو ہے, مطلب یہ ڈی فیکٹو اسٹیٹ تو ہے, لیکن اٹ واز ناٹ ریکگنائز. لیکن آپ ریکگنائز کرتے ہیں پھر اسرائیلی بیسز وہاں پہ آ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر اوور واچنگ سعودی عربیہ, یو آر اوور واچنگ سوڈان, اس کے بعد جو ہے آپ پورا سے جو ہارن آف افریقہ ہے. اور تو اسی طریقے سے اگر ایران ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ الٹیمیٹلی دیکھیں اس میں 5 بڑے ممالک ہیں ریجن کے, سعودی عربیہ, ایجپٹ, ترکیہ اور پاکستان, یہ کنیکٹڈ ہیں جغرافیکلی, بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ایفرٹ ہے, آئی تھنک آئی اگری ود خالد مینا کہ اٹس این ایفرٹ, اور ہوتا یہی ہے ٹائم, یو نو یہ بٹرفلائی افیکٹ ہے. برازیل میں اگر بٹرفلائی پڑاتی ہے تو دیر کوڈ بی اسٹارم ان انڈین اوشن. تو یہ ساری چیزیں آج کل کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, جغرافی ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک سعودی عربیہ میں بہت زیادہ آئی تھنک ریزنٹمنٹ تھی. دے ہیو ٹو ایون گو اگینسٹ دی ایل آئی, اور یمن سے بھی نکالا گیا, بیکاز یہ اگر 2 بڑے چوک پوائنٹ آ جاتے تو, اور لیٹس اسرائیلی کنٹرول میں ہوں, تو پھر آئی تھنک بہت زیادہ سیریس سچویشن. ناؤ آئی تھنک دیر از اے گریٹر انڈرسٹینڈنگ, الٹیمیٹلی کسی کے سکے نہیں ہیں, تو پرابلی جو ریجنل کنٹریز ہیں دے ہیو ٹو یونائٹ, اور شاید ابھی چیزیں اس طرف جائیں گی.
irrespective of ईरान पे हमला ना भी कर, now people understand कि ये आपके डिज़ाइन ठीक है क्या कर, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइएगा, जिस तरह हमने बात का आगाज़ किया था कि पाकिस्तान की ऑब्वियसली जो सफारतकारी है वो मौसर हुई है, तो ही आपको ये मैगज़ीन्स इस हवाले से लिखते नज़र आते हैं, और पाकिस्तान के हवाले से नेशनल क्लैरिटी का जिक्र किया जाता है कि जी बड़ी क्लैरिटी है और यही वजह है कि वो एक नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पे पाकिस्तान को देखा जा रहा है। अब इस अखबार में अगर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनकी दूरंदेशी से देखा जाए कि कैसे आप फ्यूचर का कोई कोर्स सेट कर सकते हैं या उनसे सीखा जाए, या उनकी जो रियासती हिकमत अमली है वो मुस्तकबिल की राह तयन कर सकती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? इस वक्त ईरान वाला क्राइसिस हमारे सामने है, पूरे रीजन को इनफैक्ट बचाने के लिए और पुरअमन रखने के लिए। I think एक एक्नॉलेजमेंट है। I think लास्ट 3 ईयर में जो शिफ्ट आया है, स्पेशली 2025 आई वुड से कि बड़ा हाई ट्रैजेक्टरी था पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेगा। तो भारत में भी डिबेट शुरू हो गई है कि अल्टीमेटली फिर आपने क्या कर लिया। तो ये दुनिया देखे, दे वॉच इट। यहाँ पे पावर डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव रिकॉग्नाइज्ड कि डिस्पाइट देखें आपका 10 गुना कम बजट है एंड ऑल दैट, बड़ी फोर्स है कि आप ना सिर्फ उसको स्टॉप करते हैं बट यू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव और आप डेंट कर देते हैं इंडियन क्रेडिबिलिटी को। तो ये बड़ा, दैट्स व्हाई आई थिंक अभी कुछ 5-6 ममालिक के तो ऑर्डर आ चुके हैं जी। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें वॉच की जाती हैं। दैट्स व्हाई तुर्की में तो कहते हैं इट्स सुपर स्टेट है, दे कॉल इट फोर्ट्रेस ऑफ यू नो, वो कहते हैं हमारा डिफेंस पाकिस्तान के इंडिया बॉर्डर से स्टार्ट होता है, इस्लामाबाद इज आवर फोर्ट्रेस। तो दिस इज आई थिंक रिकॉग्निशन। अभी इसमें डिप्लोमेसी अगर आप देखें, वी वेरी गुड रिलेशन विद चाइना, जो स्ट्रेटेजिक है, यूएस के साथ बड़े अच्छे बात ट्रांजैक्शनल से, नाउ यू गोइंग इनटू अ पार्टनरशिप, एंड देन इज रशियन फेडरेशन भी नाराज नहीं है। तो रीजन में अगर आप देखें, लेट्स इंडिया जो मतलब अल्लाह वास्ते जो बैर है हमारे साथ, अदरवाइज लुक एट डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पीपल आर हैप्पी। तो आई थिंक ये डिप्लोमेसी को भी क्रेडिट देना चाहिए, पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप को भी, फॉरेन ऑफिस को भी, कि बड़ा एग्रेसिवली मूव किया स्पेशली 2025 में। तो लोग फिर इस चीज़ की मिसाल देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो या आपने लेट्स से नेगोशिएशन करने। फिर आई थिंक जो ईरान सऊदीया का रिपोर्टमा था, डिस्पाइट के क्रेडिट चाइना को जाता है, बट उसमें पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल था कि ये शिज़म खत्म हो, बिकॉज इट इज एक्चुअली यू नो इंजरिंग इंटरेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये आई एम श्योर ये कुछ रिकमेंडेशन है जो उन्होंने दी है, तो उसको भी आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और उसका हमें एक अमली मुजाहरा जो है वो उस वक्त भी नज़र आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये डिफेंस डील होती है, तो ईरान उसका खैर मकदम करता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट की धाक दुनिया भर में बैठ चुकी है।
دنیا بھر کے اخبارات پاکستانی فائٹر جیٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ مغربی اخبارات کی بات کی جائے تو روئٹر سے لے کر فوربس، بی بی سی اور پھر الجزیرہ تک پاکستانی فائٹر جیٹ کے لیے تعریفی کلمات ادا کر رہے ہیں۔ کبھی بنگلہ دیش اور کبھی سعودی عرب، لیبیا یا آذربائیجان کے ساتھ ڈیل کے تذکرے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف حسن محمود خان کے دورہ پاکستان کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے JF-17 کو خریدنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف کی طرف سے پاکستان فضائیہ کی کارکردگی کی تعریف کی گئی، جبکہ پاکستان کی طرف سے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ سب سے اچنبے کی بات، انڈین میڈیا بھی JF-17 کی تاریخ بتا رہا ہے، پاکستانی فائٹر جیٹ کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ پاکستان کس طرح دنیا بھر میں اسے مارکیٹ کر رہا ہے۔ شاید ہی پاکستانی میڈیا نے کبھی JF-17 کو اتنی میڈیا کوریج دی ہو جتنی انڈین میڈیا چند دن میں دے چکا ہے۔ انڈین میڈیا اور ان کے پالیسی میکرز اس وقت مزید گھبرائے دکھائی دیے جب ان کو پتا چلا کہ ان کا مشرقی ہمسایہ بنگلہ دیش بھی JF-17 سے بہت زیادہ متاثر ہے اور پاکستانی فائٹر جیٹ خریدنے کا خواہش مند ہے۔ گزشتہ روز انڈین دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ہونے والی JF-17 کی ممکنہ ڈیل پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ممکنہ ڈیل کی مدد سے انڈیا کے سیکیورٹی چیلنجز میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ اسی میڈیا بریفنگ کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوبارہ سے شروع ہونے والے فضائی رابطوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ بات یہاں تک نہیں رکتی۔ انڈین نیوز پورٹل فرسٹ پوسٹ نے JF-17 پر ایک تفصیلی پروگرام کیا۔ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فائٹر جیٹ کی دنیا بھر میں پذیرائی ان کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ تکلیف اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انڈین میڈیا خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستانی فائٹر جیٹ کو دنیا بھر میں ریئل کامبیٹ ٹیسٹڈ فائٹر جیٹ کہا جاتا ہے۔ تکلیف تو بڑھنی ہے، وجہ صاف ظاہر ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جس نے پاکستان انڈیا کے مابین ہونے والی مختصر جنگ کے دوران نہ صرف انڈین فائٹر جیٹس کو تباہ کیا بلکہ روسی دفاعی سسٹم S-400 کو بھی JF-17 نے نشانہ بنایا۔ انڈین میڈیا پاکستان اور سعودی عرب کے مابین فائٹر جیٹ کے معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین $4 بلین کی دفاعی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ گزشتہ برس ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ڈیفنس ڈیل بھی طے ہوئی تھی، جس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ پھر تفصیل سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے فائٹر جیٹ کو پہلی مرتبہ 2015 میں میانمار کو بیچا تھا، پھر 2016 میں نائجیریا اور پھر آذربائیجان، لیبیا اور اب سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا معاہدہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی JF-17 کی خواہش رکھتا ہے تو دہلی کا سارا نظام ہی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ دہلی میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ مودی جی کے مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر کے اہم ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ہم تیجس بیچا کریں گے۔ پہلے پاکستان انڈیا جنگ نے انڈین ایئر انڈسٹری کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، پھر رہی صحیح کسر دبئی ایئر شو میں پوری ہو گئی۔ لیکن آج کی حقیقت وہ ہے جو پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف بیان کر رہے ہیں، جسے مغربی میڈیا کے ساتھ انڈین میڈیا بھی کور کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انڈیا سے جنگ میں پاکستانی لڑاکا طیاروں کی آزمائش ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان کو اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ میں پاکستان کو IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور آج انڈیا یہ سوچ کر بھی گھبراتا ہے کہ ہم نے پاکستان سے جنگ میں شکست کھانے کے بعد پاکستانی ڈیفنس سیکٹر کو دنیا بھر میں معروف کر دیا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. درست ہر وقت بر وقت